अस्सलामुअलैकुम। जी तो बेटा, मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर और अब वक्त हुआ है आपकी उर्दू ऑनलाइन क्लास का। तो आज हम मुतालिया करेंगे किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो बेटा, इसकी बाकायदा रीडिंग से पहले हम कुछ इसके देखेंगे, इसके पस मंज़र के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े अजीम पैगंबर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो मशहूर, सबसे मशहूर वाक़या जो सबके आपके इल्म में है, ईद कुर्बान, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। जी, सबके जहन में आ गया होगा। जी शाबाश। ईद कुर्बान से जो वाक़या मंसूब है। जी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम पैगंबर थे। उन्हें अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी औलाद और ख़ानदान में कसरत से यानी बहुत ज़्यादा रसूल और नबी हुए हैं। 3 बड़े मज़ाहिब, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों, तीनों का सिलसिला हदायत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आज से कोई 4000 साल पहले का था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुल्क अरब के शहर मक्का में बस गए थे। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब के शहर मक्का में बस गए थे, यानी आपने वहाँ सुकूनत अख्तियार की, रहाइश अख्तियार की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से हैं। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम मुल्क कनान में रहते थे। कनान उर्दन और फ़लस्तीन, आजकल का जो मुल्क फ़लस्तीन और उर्दन के इर्द गिर्द का इलाका, जो आजकल 2 मुल्कों इसराइल और उर्दन पर मुश्तमिल है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया था, यानी नबूवत अता की थी। अब्रानी ज़बान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है, जिसके मायने है अल्लाह का बंदा। यानी इसराइल के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इब्रानी ज़बान में को इसराइल कहा जाता था, जिसके मायने है अल्लाह का बंदा। कुरान में यहूदियों को बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद ने अहसनुल क़सस यानी किस्सों में खूब तर करार दिया है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, इसे कुरान पाक में जितने भी नबियों के किस्से बयान किए गए हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सभी किस्से जो हैं वो उनकी अपनी हैसियत है, सब बहुत बेहतरीन है। पूरी किताब जो है वो एक मोजज़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इन किस्सों में जो सबसे किस्सा जो बेहतरीन करार दिया जाता है वो है किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत इस किस्से के लिए मखसूस की गई है। अल्लाह ताला ने इस किस्से के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़्म व हिम्मत और बुलंद करदारी को आने वाली तमाम नस्लों के लिए मिसाल के तौर पर महफूज कर दिया है। जी, तो अब आते हैं बेटा, अब आते हैं बाकायदा इस की रीडिंग की तरफ।
بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں۔ بہکاوے میں آ کر، اس کے دھوکے میں آ کر، اس کے ورغلانے میں، شیطان کے ورغلانے میں، اس کی باتوں میں آ کر وہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 سالہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 چھوٹے بیٹے یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہ تھی اور وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاری عادات اور ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی معصومیت کی وجہ سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے باپ تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے ان کے جو بھائی ہیں وہ ان سے حسد کا شکار تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ سنائیں۔ انہوں نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ جی، تو آگے چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی تھی کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق سے ہوتا ہوا ان تک پہنچا تھا، یعنی نسل در نسل جو نبوت کا سلسلہ اس خاندان میں چلا آ رہا تھا، وہ اب آگے حضرت یوسف کو منتقل ہوگا ان کے، جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب کی سمجھ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو منتقل ہوگا، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی اور سورج چاند ماں باپ ہیں، جو اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تعظیم کریں گے، ان کی یعنی ان کا جو نبوت ہے اس کو تسلیم کریں گے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے والد کے دل میں محبت اور وقت مطلب حیثیت دیکھ کر تمام بھائیوں نے مل کر ان کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیں گے۔ جی، تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پلان کیا۔ جی، تو بیٹا، ایک دن سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ، خیر یعنی بھلا چاہنے والا، اچھا چاہنے والا۔ آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو خدشہ ظاہر کیا۔ بہت اصرار کیا یعنی بار بار ایک ہی بات کی تکرار ضد کرنا، تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، یعنی ان کے دل میں جو وہم تھا، خوف تھا، ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم اس کی حفاظت اپنی دل و جان سے بڑھ کر کریں گے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جی تو بیٹا روایت یہ ہے کہ بھائیوں نے چراگاہ کے قریب پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے یوسف حوصلہ رکھنا، یعنی انہیں غیب سے ایک آواز آئی، اے یوسف حوصلہ رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سب تمہارے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ جی تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ ادھر بھائیوں نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے اور روتے پیٹتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان اور کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کھیل کر واپس آئے تو دیکھا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے قمیض دکھائی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صدمے سے نڈھال ہو چکے تھے، لیکن قمیض دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ اگر بھیڑیا انہیں کھاتا تو قمیض ثابت نہ رہتی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم جتنے بھی بہانے تراشو، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں صبر سے کام لینے والوں میں سے ہوں۔ بیٹا اب دیکھیں، ایک ظاہری سی بات ہے کہ اگر بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچاتا تو obviously ان کی قمیض جو وہ پھٹی ہوتی یا قمیض کو نقصان پہنچتا، لیکن قمیض بالکل صحیح سلامت تھی، اس پہ صرف خون کے جو دھبے تھے وہ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ نبی تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور مجھے اس مشکل کو صبر سے اور ہمت سے برداشت کرنا ہے۔ جی تو بیٹا یہ تھا ہمارا قصہ یوسف۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ حصے کا جو مطالعہ ہے وہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں کریں گے۔ جی تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔